पेशर एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अकलती फिरकों की लड़कियों को अगवा करके जबरन मुसलमान बनाए जाने और लापता बलोचों के लवाकिन में बढ़ती तशवीश पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में फौज और खुफिया एजेंसियों के खौफ और दहशत के दस्तूर के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान की सियासी तहरीक के अलावा हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिख लड़की को जबरन मुसलमान बनाए जाने पर फिर दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस पर गैर मियादी धरने पर बैठे लापता बलोचों के खानदान। और पाकिस्तानी फौज के खौफ और दहशत के निजाम के खात्मे के लिए डटे इमरान खान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्तों और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही के रियासती दस्तूर की। और इस दस्तूर की वजह से पाकिस्तान में अकलती फिरकों के खिलाफ जुल्मों ज्यादतियों के बढ़ते इंसानियत सोज वाकयात की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बुनेर जिले में मंजरे आम पर आई। हस्बे दस्तूर बुनेर में अकलती सिख फिरके की लड़की को पहले असलाह के जोर पर अगवा किया गया और फिर आनन फानन में अगवा शुदा टीचर लड़की का अगवाकार मुसलमान के साथ जबरन निकाह करवाकर उसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। ये एहतजाजी मनाजिर है खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले और अक़लियती फ़िरक़ों को आज़ादी और बराबरी के हुकूक देने का ढोंग करने वाले पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ के। पाकिस्तान में अक़लियती सिखों की बहन बेटियों के अगवा बराए जबरन निकाह के जरिए मजहब तब्दीली के इंसानियत सोज वाक़यात में मुसलसल हो रहे इजाफे को लेकर मुतासरा ख़ानदानों में भड़के गम गुस्से के गुबार के। यही वजह रही कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बुनेर शहर में दीना कौर नामी सिख टीचर को अगवा करके मकामी शिद्दत पसंद मुसलमान के साथ आनन फानन में जबरन निकाह करवा दिया गया और पुलिस ने मुतासरा खानदान की FIR तक दर्ज करने से इनकार कर दिया तो मुतासरा खानदान और सिख बिरादरी के सब्र व तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो गया। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी ज़बरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल भी लिए, उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। हम थाने पे गए एक तरफ, दूसरी तरफ हमें भेजते गए। हम DPO के पास गए, DPO ने भी हमें वर्गलाया कि आज कल अभी बाद में, लेकिन हमें उन्होंने तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इंतज़ामिया इसमें मुलव्वस है। इंतज़ामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को ज़बरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है। पाकिस्तान में लाकानूनियत और फिरकावाराना मुनाफरत के जुनून में यूं तो हर अक़लियती फ़िरक़े की लड़कियों को ही जबरन अगवा बराए निकाह के जरिए मुसलमान बनाए जाने के आए रोज वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों से अक़लियती सिख बिरादरी की लड़कियों को भी इस जबरन मजहब तब्दीली पर मजबूर किए जाने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अटक जिले में हसन अब्दाल कस्बे में गुरुद्वारा पंजा साहिब के ग्रंथी प्रीतम सिंह की नाबालिग बेटी बुलबुल कौर को अगवा करके जबरन इस्लाम कबूल कराए जाने के वाक़े से सामने आई।
یہی وجہ رہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے بنیر ضلع میں سکھ ٹیچر کے اغوا برائے جبرن نکاح کے گھنونے واقعے میں مقامی انتظامیہ اور پولیس کے براہ راست ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے اور پاکستان میں سکھوں پر بڑھتی ظلم و زیادتی کے خلاف پوری دنیا کی سکھ برادری سے متحد ہو کر آواز اٹھانے کی گزارش کی گئی۔ میں پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں کہ نکل جائیں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں، اور جو یہاں پہنچ سکتے ہیں ڈگر وہ آئے، یہاں ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہو۔ ہم اس وقت تک احتجاج میں رہیں گے جب تک ہماری بچی ہمیں واپس نہیں کروائی جاتی۔ ہم یہ ٹارچر منظور نہیں کریں گے، ہم انتظامیہ کا یہ ظلم جبر منظور نہیں کریں گے، پولیس کی دہشت گردی منظور نہیں کریں گے۔ پاکستان میں اقلیتی سکھ فرقے کی لڑکیوں کی جبرن مذہب تبدیلی کے انسانیت سوز واقعات میں اضافے پر نہ صرف بھارت سرکار کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا بلکہ بھارت کی راجدھانی نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر شدید احتجاجی مظاہرے تک کیے گئے۔ شرومنی اکالی دل اور دلی سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے مشترکہ بینر تلے پاکستانی سفارت خانے پر سراپا احتجاج بھارتی سکھ برادری اور سول سوسائٹی انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے ان معاملات پر سنگین نوٹس لینے کی گہار لگاتی رہی۔ جس طریقے سے 55 لڑکیاں وہاں پہ دھرم پرورتن کروایا گیا اور بعد میں زبردستی کہہ رہے تھے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں ایسا ہو رہا، یا وہاں پہ بڑی عمر کی لیڈیز کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، کیونکہ 18 سال تک کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہاں پہ یہ بالکل نیگلیجنسی ہے گورنمنٹ کی، ہم اس کی بالکل وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں رواں برس مئی مہینے میں 2 سکھ کاروباریوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا گیا اور پشاور میں سکھ تاجروں کے بہیمانہ قتل عام کے خلاف اقلیتی سکھ فرقے کے متاثرہ خاندانوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کر کے قاتلوں کی گرفتاری کے مطالبات کیے گئے، لیکن اس سمت میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی، برابری کے حقوق اور تحفظ دینے کے بلند بانگ وعدے کیے، لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں اپنے سیاسی و ذاتی مفادات کے لیے اقلیتی فرقوں کے خلاف بڑھتے ظلم و جبر پر صرف خاموش تماشائی ہی نہیں بنی ہوئی بلکہ پاکستان میں شدت پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شدت پسند تنظیموں کے لیڈران سرعام ریلیوں میں اقلیتی فرقوں کے خلاف منافرت کی آگ بھڑکانے کی پرزور کوششیں کر رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں پاکستان میں سکھ برادری سمیت تمام اقلیتی فرقوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات اور متاثرہ خاندانوں میں احساس عدم تحفظ بڑھنا لازمی ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزی کا خامیازہ صرف اقلیتی فرقے ہی نہیں بلکہ جبرن قبضے والے بلوچستان کے عوام بھی بھگت رہے ہیں، کیونکہ بیش قیمتی قدرتی وسائل سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر پاکستانی فوج نے 1948 میں جبرن قبضہ کیا اور تبھی سے بلوچستان میں ڈیرہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI آزادی کی مانگ کر رہی بلوچ قوم کی نسل کشی کے لیے غیر انسانی حربوں پر عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں اغوا کر کے لاپتہ کیے گئے بلوچوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ہر جگہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں تباہ کن سیلاب کے قہر نے درجنوں قصبے اور دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خوفناک سیلابی ریلوں میں جان و مال کے ناتلافی نقصان سے بری طرح متاثرہ ہزاروں بلوچ خاندان حکومتی بے حسی کی وجہ سے اب کھلے آسمان کے نیچے بے حد قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن طوفانی بارشوں اور سیلاب کے اثرات کے باوجود ٹوٹے پھوٹے ٹینٹوں کے یہ مناظر ہیں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے، جہاں
گورنر ہاؤس کے سامنے لاپتہ بلوچوں کے لواحقین گزشتہ 3 ہفتوں سے احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں۔ لاپتہ بلوچوں کے یہ متاثرہ خاندان اپنے پیاروں کی خیر و خبر اور بازیابی کے لیے گہار لگا رہے ہیں۔ میرا تعلق خوزدار بلوچستان سے ہے۔ میرے گھر سے میرے 2 بھائی پچھلے 4 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ میں ان کی بازیابی کے لیے 4 سالوں سے سراپا احتجاج ہوں، لیکن ہمیں مایوسی کے علاوہ ان عدالتوں سے، کمیشنوں سے کچھ نہیں ملا ہے۔ سڑکوں پر بھی ہمیں سنا نہیں جا رہا ہے۔ ہم پچھلے 22 دنوں سے یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں ہیں، معصوم بچے ہیں جو 22 دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسم کے خدشات ہیں، ہمیں بارشیں ہو رہی ہے، طوفانی بارشیں اور گرمی سردی، ہماری مائیں اور بچے ہم سب بیمار پڑ رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے یہاں سڑک پر بیٹھنا۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پریس کلب اور گورنر ہاؤس کے آگے تو لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے اس سے پہلے بھی مظاہرے کرتے آئے ہیں، لیکن جب سے پاکستانی فوج نے بلوچستان کے 11 لاپتہ بلوچ نوجوانوں کو BLA کے مجاہدین بتا کر شہید کیا ہے، اس انسانیت سوز سانحے کو لے کر لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں میں اپنے عزیزوں کی سلامتی کو لے کر خوف و دہشت بڑھ گیا ہے۔ اپنے پیاروں کی بازیابی چاہتے ہیں، اور جس طرح زیارت میں لوگوں کو جو لاپتہ افراد تھے ان کو جیلی مقابلوں میں شہید کیا گیا، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح نہ ہو۔ ہم طویل عرصے سے انتظار میں ہیں، ہم کئی سالوں سے سڑکوں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ خدارا ہم اس طویل انتظار کے بعد مسخ لاشیں نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں سنا جائے، یہاں پہ جو بوڑھی مائیں بیٹھی ہیں، معصوم بچے ہیں، ہماری بہنیں، ہم سب فیملیز ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں سنا جائے، ہمارے پیاروں کے متعلق کچھ ہمیں بتایا جائے یا ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو آپ انہیں عدالت میں لے کر آئیں۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت، خصوصاً جبراً اغوا کاری اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات نے لاپتہ بلوچوں کے ان متاثرہ خاندانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں کی جانب سے صرف بلوچستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والی عالمی برادری سے مدد کی گہار لگائی جا رہی ہے۔ لیکن پاکستانی فوج لاپتہ بلوچوں کے پرامن احتجاجی مظاہروں کے دوران سیاسی تشدد کا قہر برپا کر کے ان کی آواز کو دبانے کی پرزور کوششیں کر رہی ہے۔ جہاں ہمارے دوپٹے نکالے جاتے ہیں، ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے، لیکن کسی بھی کہیں کبھی کوئی بھی انصاف نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارے بھائیوں کو لے کر آتے ہیں، وہ تو پچھلے پرانے 8-9 سال سے لے کر گئے، لیکن ابھی 5 منٹ پہلے ہمیں کہا جائے، ہمیں کہہ رہے تھے کہ 5 منٹ دیں، تو ہم نے کہا کہ ہم کئی سالوں سے انتظار کرنے آ رہے ہیں، ہمیں 5 منٹ میں انتظار کریں گے۔ ہمارے کئی دوستوں کو کھانے لے کر گئے، ہمیں طاقت نہیں معلوم کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں، آمنہ باجی، سمی، ان سب کو لے کر گئے ہیں، لیکن وہ طاقت لاپتہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی بھائیوں کو بھی، اور آہستہ آہستہ ہماری تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے خلاف بڑھتا ریاستی ظلم و جبر انقلاب اور علیحدگی کی آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے مظالم کو لے کر لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں اور انسانی حقوق بلوچ کارکنوں نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ یہ سچائی بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے لے کر کراچی
اور پشاور سے لے کر اسلام آباد تک آئے روز کیے جا رہے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آ رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں کی سڑکوں پر سراپا احتجاج بلوچوں کے لواحقین اور سماجی اور انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ بلوچ قوم کی نسل کشی پر عالمی برادری کو سنگین نوٹس لینا چاہیے اور بلوچوں کو پاکستان کی ریاستی دہشت گردی سے بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے عمران خان کی پاکستانی فوج کے خوف و دہشت کے نظام کے خلاف سیاسی یلغار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کر رہی سرکاری ایجنسی ایف آئی اے کے نوٹس پر پیش ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کی جانب سے ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ایک جواب نامہ بھیجا گیا ہے۔ اس جواب نامے میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو پارٹی فنڈنگ معاملے میں انہیں نوٹس بھیج کر جواب مانگنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے۔ البتہ عمران خان نے ایف آئی اے کو نوٹس واپس نہ لینے پر عدالت جانے کی دھمکی دے دی ہے۔ پی او کے یعنی پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں فوج کی گاڑی کھائی میں گرنے کی وجہ سے خوفناک حادثہ پیش آیا۔ پاکستانی فوج کی جانب سے فوری طور پر پی او کے مظفر آباد شہر کے آس پاس پیش آئے اس حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر 9 فوجی اہلکاروں کے جاں بحق اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس نے فوجی اہلکاروں کی میتوں اور زخمیوں کو پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کے اسپتال میں منتقل کر دیا۔ خبروں کے مطابق یہ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے اس وقت پیش آیا جب پاکستانی فوج کے اہلکار مختلف علاقوں میں گشت کرنے کے بعد آرمی کی گاڑی سے لوٹ رہے تھے۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے سرکاری محکموں میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آنے پر سیاسی حلقوں میں ہڑکم مچ گیا ہے۔ سندھ صوبے کے افسران کی جانب سے حکومتی خرچ پر موج کرنے کا ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ سندھ حکومت کی سرکاری گاڑیاں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ سابقہ اور موجودہ حکمران حکومتی بیش قیمتی گاڑیاں واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے زیر کنٹرول 50 سے زائد گاڑیاں مسنگ ہیں۔ محکمہ ثقافت سندھ کے اسپیشل سیکریٹری نے بھی کئی برسوں سے سرکاری گاڑی واپس نہیں کی۔ سندھ کے سابق وزراء بھی اب تک سرکاری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے نومبر 2016 میں سرکاری گاڑیوں کو واپس نہ کرنے والے افراد کے خلاف سخت ترین تعدیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس فیصلے کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے کی طرح سندھ صوبے میں بھی طوفانی بارشوں کے سبب تباہ کن سیلاب میں جان و مال کو شدید نقصان پہنچنے کی خبریں مل رہی ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ سندھ صوبے کے اندرونی اضلاع میں مسلسل تیز برسات کی وجہ سے مکانوں کی چھتیں گرنے سے پیش آئے مختلف حادثات میں ہی 2 درجن سے زیادہ لوگوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ خبروں کے مطابق پہلا تازہ حادثہ سندھ صوبے کے خیرپور شہر میں مسجد کی چھت گرنے سے پیش آیا اور اس حادثے میں سیلاب کی وجہ سے مسجد میں پناہ لینے والے 1 درجن سندھی جاں بحق اور 5 درجن زخمی ہو گئے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی کا۔ خاص بات یہ رہی کہ عمران خان نے پاکستانی فوج کے گڑھ راولپنڈی شہر میں یہ ریلی بغاوت کے الزام میں قید پی ٹی آئی کے لیڈر شہباز گل پر برپا ہو رہے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف کی، اور اس ریلی میں عمران خان نے پاکستانی عوام کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خوف و دہشت کے نظام سے آزادی دلانے کا عزم دہرایا۔ اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں، اس لیے کہ اگر اس طرح کا تشدد ایک پولیٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ٹارچر ہو سکتی ہے، اس ملک میں
मीडिया का मुंह बंद करके, लोगों को डरा के, तशद्दुद करके इस मुल्क में इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आर्मी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एहतजाजी रैली की इस कॉल की वजह बनी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार अपने करीबी लीडर शहबाज गिल से मुलाकात करने की इजाजत न दिया जाना, क्योंकि इमरान खान अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों और सियासी कारकुनों के हमरा अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की तबीयत बिगड़ने की खबर पर उनसे मिलने इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया। यही वजह रही कि इमरान खान ने बाद में ट्वीट करके इस्लामाबाद पुलिस पर शहबाज गिल को जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाए जाने के इल्जामात लगाए। इमरान खान के इल्जामात को लेकर पीटीआई के लीडरान और सियासी कारकुनान गम और गुस्से से बेकाबू हो गए। ये जो पुलिस वाले जो 25 मई को भी मौजूद थे हम पे जुल्म करने के लिए, और आज जब मेरा कायद यहाँ पहुँचा तो ये डर गए। डरपोको अगर जुर्रत है तो उनसे इम्पोर्टेड हुकूमत से मेरा मुतालबा है, जुर्रत है तो अवाम में आए। क्यों ये तारे लगवाई, क्यों हमें रोका गया? क्या शहबाज गिल कोई कातिल है? क्या शहबाज गिल कोई दहशतगर्द है? दहशतगर्द तो इस टाइम हमारे सामने खड़े हैं, ये अमेरिका के यार हैं। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम इमरान खान की रैली में उमड़े पीटीआई के लीडरान और सियासी कारकुनों के जमे गफीर के। पाकिस्तानी अवाम में अपनी बढ़ती सियासी मकबूलियत का मुजाहरा करने के लिए 20 अगस्त को मुनक्किदा इस रैली से साबिक वजीर आजम इमरान खान देर रात तक खिताब में अदलिया और इंतजामिया जैसे रियासती इदारों को सरेआम धमकियां देते रहे। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत में फौज और खुफिया एजेंसी ISI की मुसलसल बढ़ती मुदाखलत को मौजूदा संगीन हालात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया साबिक वजीर आजम इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता 75 बरस से पाकिस्तानी अवाम को गुलाम बनाए रखने के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट खौफ व दहशत को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल कर रही है। खौफ व दहशत की इसी हिकमत अमली के तहत उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर शहबाज गिल को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार करके दहशत गर्दों से बदतर सलूक किया जा रहा है, और इसी तरह PTI के सोशल मीडिया कारकुनों को अगवा करके डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन बदले सियासी माहौल में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खौफ व दहशत का मुकाबला करने के लिए सफारा कर दिया है। ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं। ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को
جو آزادی چاہتا ہے آپ نہیں روک سکتے. پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت والی درجن بھر سیاسی جماعتوں کی مخلوط حکومت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ سمیت مختلف ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی پر دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیا ہے. دوسری طرف پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے عمران خان کی ٹی وی چینلز پر تقریروں کی نشریات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ان حالات میں پاکستان میں سیاسی حلقوں میں عمران خان کی جلد گرفتاری کی قیاس آرائیاں بھی تیز ہو گئی ہیں. بہرحال پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کی منصوبہ بندی کو لے کر پی ٹی آئی کے اعلیٰ لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ بنی گالا پر اپنے ڈیرے جما لیے ہیں. انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے قائد عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان میں خون خرابہ اور سول وار جیسی صورتحال پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ پورے پاکستان کے عوام اپنے سیاسی رہنما عمران خان کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. زالان کوتون وسیه یارسوان دلیلتی یارسوان یار دو نار کت زالان کوتون وسیه یارسوان دلیلتی یارسوان
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।